बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उसी ओल्ड स्क्रिप्ट के हवाले से जो दोहराया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में अप्रैल 26 को जो कुछ हुआ और जिस तरह से खुद हिंदुस्तान ने एक फॉल्स फ्लैग करके अपने ही इंडियंस की जान ली। उससे पहले हमने पुलवामा के अंदर देखा अपने फौजियों की, 40 से ज़्यादा फौजियों की उन्होंने जान ली। और उसके बाद वो मामला यहाँ रुक नहीं रहा। क्यों रुकेगा? क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है मोदी की, वो इस वक्त तक इतनी गिर चुकी है कि उसे दोबारा से उसी ओल्ड स्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अब वो जो थिएटर है, ये जो पूरा एक ओल्ड स्क्रिप्ट को अप्लाई करने का था, वो मकबूजा कश्मीर से उठा के उसको मेनलैंड इंडिया के अंदर ले आया है। और दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के अंदर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह के दावे सामने आ रहे हैं, और एक मर्तबा फिर जो पिस रहा है वो कौन है? वो कश्मीरी है। दोबारा से मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को इसके अंदर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। दोबारा से ये दावे किए जा रहे हैं कि डॉक्टर्स हैं, ये वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है। ये नई टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी हिंदुस्तान की जानिब से, क्योंकि कश्मीरियों को पनिश करना है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना, कश्मीरियों को एक स्केप गोट बना के बिहार का इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि कोई और मुद्दा नहीं है। तो ये सारा का सारा ड्रामा रचाया जा रहा है और हिंदुस्तान की हुकूमत जो है दोबारा से वही ओल्ड स्क्रिप्ट जो है उसको दोहरा रही है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि इस मर्तबा जो फीडबैक आ रहा है हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से, वो भी हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि उनको बड़े अच्छे से पता चल चुका है कि इसकी जो टाइमिंग है, इसकी जो जगह है, एक ऐसी जगह जो कि हाईली सिक्योरिटी जोन कहलाई जाती है, जो कि कैपिटल है इंडिया का, जहां पे 3 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं, वहां पे एक अचानक से इतना बड़ा ब्लास्ट होना और फिर उसके बाद इतने बड़े दावे होना, इन सब के ऊपर सवालिया निशानात हैं। और उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वो नोटोरियस इंडियन एजेंसी जिसको NIA कहा जाता है उर्फ आम के अंदर, उसको ये दी गई है, क्योंकि वो एक इनका इंस्ट्रूमेंट है जिसको ये माजी में मकबूजा कश्मीर के अंदर इस्तेमाल करते रहे हैं अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए। उसी को इस्तेमाल एक मरतबा फिर किया जा रहा है ताकि रिजल्ट्स वो लिए जाएं जो कि इनकी अपनी मर्जी के हैं। इस पर ज़रा बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इनका जो मीडिया है, अभी इस तरह का कोई ब्लास्ट होता नहीं है तो वो पाकिस्तान 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 की गर्दान लापते हुए हमें नज़र आता है। कश्मीर को डिमोनाइज करते हुए मकबूजा कश्मीर को वो हमें नज़र आता है। कश्मीरियों को उनकी जो ज़िंदगी है, जो ऑलरेडी अजीरन बना दी गई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो मादूद चंद कश्मीरी जो इस वक्त मेनलैंड इंडिया के अंदर या वो तालीम हासिल कर रहे हैं, या वो नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो कारोबार करें, छोटे मोटे कारोबार करें जैसे शॉल्स वगैरह बेचना या ड्राई फ्रूट्स बेचना, उनकी जिंदगी कितनी अजीरन बन चुकी है, ये भी आज की इस प्रोग्राम में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। राजा फैसल साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंडियन फॉल्ट लाइन्स के ऊपर यदे तुला रखते हैं, बड़ी बेबाक आवाज़ हैं। और इसके साथ हमें इम्तियाज़ वानी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, आप साबिक तर्जुमान भी हैं APHC के, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है। AVM एजाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उनसे टाइमिंग के हवाले से और ख़ास तौर पर इंडिया आगे क्या करने जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। तैयबा खुर्शीद रिसर्च फेलो हैं, एक थिंक टैंक के साथ तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फराबाद से। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त मामला कहाँ पे चल रहा है। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने में बदनाम जमाना मोदी सरकार आजकल कश्मीरियों को दिल्ली धमाके में मुलविस करने की साजिश कर रही है। क्या ये धमाका हादसा था या फिर दहशतगर्दी? हिंदुस्तानी मीडिया और एजेंसियां मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाल किला धमाके को गैस सिलेंडर या ईंधन फटने का शाखसाना करार दिया, मगर मोदी सरकार की नीयत कुछ और है कि सियासी मफाद के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत हमेशा अपने ही शहरियों का खून बहाकर इल्ज़ाम पाकिस्तानियों पर डाल देती है। लेकिन इस बार निशाना मकबूजा कश्मीर के बेगुनाह अवाम बने। हिंदुस्तानी फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और दीगर एजेंसियां दिल्ली धमाके को गलत रंग देकर मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर रही हैं, और मकसद सिर्फ एक
کہ کشمیریوں اور ان کی جدوجہد آزادی کو بدنام اور جذبہ حریت کو کمزور کیا جائے، تاکہ کالے قوانین اور طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کشمیریوں کے اختلاف رائے کو دبایا جا سکے۔ پلوامہ حملے سے لے کر پہلگام تک ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے کئی فالس فلیگ آپریشن کیے، اپنے بے گناہ شہریوں کا بھی خون بہایا، لیکن ہر بار پروپیگنڈا ناکام ہوا اور ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑی۔ اس بار بھی ہندوستان خطے میں نئی جنگ کو ہوا دے رہا ہے، کیونکہ مارکائے حق میں پاک فوج کے ہاتھوں اسے جو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی حرارت آج بھی ہندوستانی حکومت کو چین سے سونے نہیں دیتی۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو اس حوالے سے ایک شاٹ دکھاتے ہیں۔ گودی میڈیا اس دیش کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ گھٹنا سے جڑی خبریں کم ہیں، آس پاس ماحول بنانے والی خبریں زیادہ ہیں۔ ایسا کب ہوا کہ دھماکے کے کئی گھنٹے تک سرکار جانچ ہی کر رہی ہے، آدھیکارک روپ سے کچھ نہیں بول رہی۔ جانچ ایجنسیوں کو 12 گھنٹے تک کچھ بھی ایسا نہیں ملا کہ اسے آتنکی حملہ کہا جا سکے۔ بے قصور لوگوں کو پھنسانے کے لیے بنا ثبوت کہانی بنائی گئی، کیونکہ ہمیں کوئی ایکسپلوزیو مٹیریل نہیں ملے۔ اگر آپ یہ تصویریں دیکھو تو اس سے صاف ہو جاتا ہے، اور جو آئی وٹنسز ہیں ان کی باتوں سے بھی صاف ہو گیا تھا کچھ ہی دیر میں، کہ یہ سی این جی بلاسٹ ہے۔ آپ نے شاٹ ملاحظہ کی، میں اس میں سب سے پہلے امتیاز وانی صاحب آپ کو شامل کروں گا۔ امتیاز وانی صاحب، وائی کشمیریز اگین؟ آپ نے جس طرح بات کی ہے کشمیریوں کے لیے جو بھارتی فوج اور حکومت نے ان کی زندگی ایجرن بنائی ہے اس وقت، اور آپ دیکھیں کہ جو نئی دلی میں ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں نا ایسے شواہد بھی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کچھ ایسے ٹویٹس بھی پہلے ہی ہوئے تھے کہ ایک آدمی جو ہے ایک بچی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا اس دھماکے سے 2 گھنٹے پہلے جو ہے انہوں نے یہ دیکھا وہاں پر پولیس اور باقی چیزیں آج قدرے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ تو یہ ایک پلان کے تحت تھا ان کا جو تھا بھارت کا، اور اس کو جو ہے نا کشمیریوں کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ پہلے بھی کشمیریوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ میں پہلے یہ بھی بتاؤں گا 1996 میں جو ہے 12 کشمیریوں کو جب دہلی میں دھماکے ہوئے تھے ان کو گرفتار کر کے ان پہ کیس چلا، پھر ان کو جو ہے پھانسی کی سزا، عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور اس کے بعد 12 سال کے بعد ان کو جو ہے رہا کیا گیا کہ وہ بے گناہ تھے۔ تو اس طرح کے پہلے بھی بھارت نے کوشش کی، جس طرح افضل گورو کو جس طرح پھانسی دی گئی اس کو جو ہے بے گناہ کر کے، جس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں وہ پروفیسر عبدالرحمن، اس کو بھی ان دنوں 3 سال تک انہوں نے جیل میں رکھا مگر وہ بھی بے گناہ نکلے۔ تو وجہ یہی ہے کہ بھارت جو ہے کشمیری عوام پہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے۔ ہر جگہ اس وقت چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کی گھروں کی تلاشیاں لی جا رہی ہے۔ وہ کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جو بانڈی پورہ ہے، پہلگام ہے، جو پلوامہ ہے، سری نگر ہے، بارہمولہ ہے، سارے اوورآل جو کشمیر ہے، جموں کشمیر، اس پہ جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اٹھایا بھی جا رہا ہے۔ 1500 سے 2000 کی ابھی تک تعداد ہے جو ان 3-4 دنوں میں نوجوانوں کو انہوں نے اٹھا کے جیلوں میں نظر بند کیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جو ہے گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جو بھارت کا مقصد اس میں یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان میں انوالومنٹ کی جائے، اور مقبوضہ کشمیر جو تحریک ہے وہ اس کو دبایا جائے، اور جو اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی تحریک ہے اس میں جو لوگوں کا جو اس وقت ولولہ ہے، جوش ہے، وہ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ چلیں، یہ تو مقاصد سمجھ آتے ہیں۔ وانی صاحب، اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس دھماکے کی آڑ میں، جس کو مبینہ گیس سلنڈر دھماکہ کہا جا رہا ہے، یا پھر یہ اس کو ٹیرر اٹیک کل کہہ دیا گیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے کہ یہ ٹیرر اٹیک تھا، یہ کیونکہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں ظاہر سی بات ہے، بہار کا الیکشن ہے، اپنی پاپولیرٹی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا چل رہا ہے اس کی آڑ میں؟ کیونکہ جو کاسوس کی خبریں آ رہی ہیں، نوجوانوں کی ہراستوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو اعلیٰ ترین یعنی انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، MBBS کی ڈگریز لی ہوئی ہیں، PhD کی ڈگری لی ہوئی ہیں، کس حد تک ان کو ہراس کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو ہو رہا ہے وہاں پر جو ڈاکٹرز، انجینئرز ہے ان پہ جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسے مقدمات بنائے جا رہے ہیں جو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے مقدمات بنائے گئے، پھر ان پہ جب انویسٹیگیشن
इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो बेगुनाह थे। इसी तरह आज जो दिल्ली में धमाका हुआ है उसमें 4 जो नौजवान थे, डॉक्टर थे, वो पेशे से है और वो उनको इनमें इन्वॉल्वमेंट की गई। इसी तरह देखें ना आपकी इनकी देखें वो बीजेपी के एक तर्जुमान है, उससे पहले क्या कहा, उससे यही पहले कहा कि उससे जो आपने ट्वीट में कहा कि ये जो लंदन बेस्ड मुजम्मिल ठाकुर साहब है वो कोई डॉक्टर मुजम्मिल थे उधर हरियाणा से, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन ये थी कि कहते हैं कि वो लंदन बेस्ड मुजम्मिल ठाकुर ने ये इस तरह की कार्रवाई कराए जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मैं कहता हूँ कि ये इनकी जो बेस है, जो इनको कहना है, उनको पता ही नहीं होता है। वो मकबूजा कश्मीर के अवाम पे जो है ना ऐसे जुल्म भी कर रहे हैं और उन पे इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने अपने हक़ के लिए और जदोजहद जारी रखे हुए हैं। और भारत इस वक्त भी जो है जुल्म इतना कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम, आप देखें इस वक्त जेल खाना बना हुआ है और हर जगह जो है मकबूजा कश्मीर में इस वक्त छापे पड़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम की इस वक्त ज़िंदगी जो है जेल बनाई गई है और भारत जो इस वक्त खेल खेल रहा है वो इस वक्त मोदी की जो पॉपुलैरिटी, जिससे आपने जिक्र भी किया कि वो इस वक्त बहुत कम हुई है और बिहार के इलेक्शन भी है, वो मकबूजा कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान पे ऐसे इल्ज़ामात लगाना चाहता है जिससे वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। जिस तरह इंडिया के अब अवाम भी इसमें जो है उनको समझ इतनी आई है कि ये सब जो है अपने लिए करते हैं। तो इंडियन अवाम का रिएक्शन भी मैं ले लेता हूँ। मैं ज़रा राजा फैज साहब को इन्वॉल्व करूँगा। राजा साहब, बहुत लूप होल्स हैं। वो जो सेनर वॉइसेस जिनको इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया से साइड पे कर दिया गया है और अब वो यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, इंडियंस तक पहुंचाते हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर बैठकर कहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड है, पूरा स्टेज्ड है, पूरा एक ओल्ड स्क्रिप्ट जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। हाउ डू यू सी कितने लूप होल्स इस मर्तबा इन्होंने दिखाए और वही पुरानी जो गलतियां दोहराते आए हैं उन्हीं को दोबारा से दोहराया? देखिए यासिर, ये एक इंतहाई भोंडी सी एक हरकत है जो कि इन्होंने की है। रेड फोर्ट के सामने ये जो दुर्घटना हुई, जिसको कि ये दुर्घटना कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला था, बीजेपी और बीजेपी का सारा गोदी मीडिया जो है वो इसी नोशन के ऊपर चल रहा है। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि पिछले 11 साल की जो हुकूमत हमें नज़र आ रही है बीजेपी की, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह से नज़र आ रही है कि वो हेट फील्ड जो वोट है उसकी वजह से वो नज़र आ रही है। हर दफ़ा वो नफ़रत भरा वोट लेके आते हैं। इस दफ़ा इनको नज़र आ रहा था कि काफ़ी अरसा हुआ है कोई नफ़रत थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है, तो इसको फिर से बढ़ावा दिया जाए। इनको एक गाड़ी वहाँ पे नज़र आ जाती है हरियाणा नंबर की जो कि किसी मोहम्मद नदीम खान के नाम पे है, तो इन्होंने उसका डंडोरा पीटना शुरू कर दिया। हालांकि पहले दिन जब वहाँ से एनी शाहिद का एक वो ऑब्वियसली स्टेटमेंट आई थी तो उसने ओपनली ये कहा था कि इस गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। अब अगर कोई फिदाई हमला करेगा, आतंकी फिदाई हमला करेगा, वो क्या मोहल्ले के 3 और लोगों को साथ लेके आएगा कि तुम लोग भी आ जाओ क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग बड़े बम किस्म के मुसलमान हैं और हम लोग कहीं पे जाके बच जाते हैं। उसने तो गाड़ी भरनी है और फिदाई हमला करना है ना। बाकी 3 लोगों को साथ में वो क्या हॉलिडे करने के लिए, वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए ले आया। और ये एक भोंडी हरकत है। वहाँ पे ये जो कुछ हुआ है इसमें अभी तक की जो इतलात आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि एक तो गैस सिलेंडर की और साथ में कोई ऑब्वियसली जो हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं उसमें बैटरीज होती हैं। वो बैटरीज जो हैं वो एक फटे वो बाकी भी सारी फाड़ते हैं और वो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक्सप्लोजन फिर सुनाई दिया गया, एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इसको ये रंग इसलिए दिया गया यासिर साहब क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो हमेशा से ये बीजेपी वो माँ है, इसने भारत को वो माँ बना दिया है जो कि अपने बच्चों को जब भी जरूरत पड़ती है कि वो सो जाएं, बच्चे उसके सो जाएं, तो उसको ये कहती है कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा। और वो गब्बर बना के पेश करते हैं कश्मीरियों को, गब्बर बना के पेश करते हैं मुसलमानों को, और जब भी इनको जरूरत पड़ती है। अच्छा फैज साहब, टाइमिंग के हवाले से बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो अपोजिशन जमात है कांग्रेस और फिर दूसरी जो साउथ इंडिया की जमातें हैं वो भी सवाल कर रही हैं कि भाई ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, चाहे वो किसी रियासत का हो या आम इंतखाबात हो, ये फिर धमाके हो जाते हैं। कभी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर करवा दिए जाते हैं, कभी मेनलैंड इंडिया के अंदर करवा दिए जाते हैं। टाइमिंग के ऊपर अब सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इंडिया के अंदर से। इस वक्त की मैं आपको टाइमिंग बताता हूं। इस वक्त जो 2 हॉट इश्यूज थे जो कि रेज हुए, एक जो कि हमें साउथ इंडियंस ने ये कहा कि ये मोहन भगवत जो हैं
ان کی جو تنظیم ہے RSS جی۔ یہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اوہ۔ اور ان کا آگے سے یہ جواب آتا ہے کہ کیا ہندوز ایز اے ریلیجن رجسٹرڈ ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر RSS کیوں رجسٹر ہو؟ جتنے مرضی چندے لیتے جاؤ، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. اور وہ ساؤتھ والے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. اب جب کہ بھارت میں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہو رہا، اس کی جگہ انہوں نے گبر کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور یہاں ایک اور پوائنٹ جو کہ ہائی لائٹ ہونا تھا وہ تھا پچھلے ہی ہفتے، آج سے 10 دن پہلے ایک سپیچ کی راہل گاندھی نے، کانگریس نے، اور انہوں نے بہت ریسرچ کی اس کے اوپر. ایک ماہلہ، ایک ماڈل جو کہ برازیل سے تھی، اس کی تصویر استعمال کر کے، تو وہ اس کے آدھار کارڈ 25 تو اس کے آدھار کارڈ بنے ہوئے تھے، 25 جگہ پہ وہ ڈیفرنٹ ناموں سے، کہیں پہ شیتل، کہیں پہ وہ پریا، کہیں پہ وہ کچھ اور نام سے وہ ووٹ ڈالتی رہی، 25 ووٹ. اور وہ تھی کہاں کی؟ وہ ریو ڈی جنیرو کی ایک ماڈل ہے جس کی تصویر استعمال کر کے. تو یہ اس وقت یہ پوائنٹ سے جو کہ ہائی لائٹ ہونے تھے کہ الیکٹورل سسٹم، وہ بھارت جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، اس کی جمہوریت اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے، وہ سامنے پیش کر رہے تھے. یہ دو ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کرنے، انہوں نے گوسٹ بنا کے پیش کرنا ہے مسلمانوں کو اور کشمیریوں کو، اور خصوصاً ان کشمیریوں کو جو کہ پڑھے لکھے کشمیری ہیں، تاکہ آپ نے کسی بھی سوسائٹی کو اور کسی بھی قوم کو کمزور کرنا ہو تو اس میں جو سب سے توانا آوازیں ہوتی ہیں، سب سے پڑھی لکھی آوازیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں. اسی لیے یہاں پہ بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز کا نام آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. طیبہ، آپ کو میں انوالو کرتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ اس وقت مشکل ہو گیا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کشمیریوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنا اور مین لینڈ انڈیا کے اندر اپنی نوکری، پڑھائی یا چھوٹے موٹے جو کاروبار کشمیری کرتے ہیں وہ کرنا کتنی مشکل اور کتنی اجیرن زندگی بنا دی گئی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، بھارتیہ جنتا پارٹی یہ شروع سے کرتی آئی ہے کہ وہ جب بھی کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کو فالس فلیگ آپریشن خود کنڈکٹ کروا کے کشمیریوں کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں. اور ہم نے اس معاملے میں بھی دیکھا کہ انڈیا جو ہے، انڈین حکومت جو ہے، وہ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کشمیری نوجوانوں کی انوالومنٹ کر رہی ہے. اس دفعہ انڈیا کے پاس یہ تھریش ہولڈ تو نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس چیز میں انوالو کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا نے مئی 2025 کرائسس میں جب پاکستان کی انوالومنٹ کی تو وہ ان کا چورن دنیا میں نہیں بک سکا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ میکائل روبلمین نے بھی ابھی ریسنٹلی اس بارے میں جب بات کی تو انہوں نے بھی یہ ہائی لائٹ کیا کہ انڈیا اب یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انڈیا نے 2025 مئی میں یہ کہا کہ کوئی بھی ایکٹ آف ٹیرر جو ہے وہ ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جائے گا. اور اب ان کے پاس یہ تھریش ہولڈ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پاکستان کو انوالو کریں، کیونکہ پبلک پریشر بھی ان پہ آئے گا کہ وہ کوئی کائنیٹک ایکشن لیں. اور اب دوسری ان کے پاس یہ تھی کہ وہ کس کشمیریوں کو انوالو کریں. اور ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، پہلگام میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے کنڈکٹ کیا تو کشمیریوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا. مزید جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹینشن میں ہے. اور کوئی بھی آپ سیکٹر لے لیں، اس میں جو ہے وہ کشمیریوں کی زندگی کو مشکل ترین بنایا گیا. آلدو انڈیا جو ہے وہ دنیا کے سامنے یہ کلیم کرتا ہے کہ بہت نارمل سی ہے، ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں کشمیریوں کو انوالو کر کے ان کی زندگیوں کو مزید اجیرن کیا جاتا ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں اس واقعے کے بعد کہ جیسے ہی دلی میں یہ دھماکہ ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کشمیری ڈاکٹرز کو انوالو کر رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی تھی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA، یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی مفادات کی طرف جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کو لے کے جاتی ہے. اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہار الیکشنز ہوں یا یہ فالس فلیگ انسیڈنٹس ایسے کروا کے بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز کو مزید جو ہے دبانے کی کوشش کرتی ہے اور مزید کریک ڈاؤن جو ہے وہ کشمیر میں ان پہ سخت کرتی ہے. اور ان تمام انسیڈنٹس کو ایز جسٹیفیکیشن یوز کر کے تمام جو ہے وہ اپنے معاملات مقبوضہ کشمیر میں کر رہی ہے. AVM صاحب، میں آپ کو انوالو کروں گا، ذرا فرمائیے گا کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ with one stones three birds انڈیا اس وقت، یعنی مقبوضہ کشمیر میں بھی اپنا معاملہ جو ہے اس کو اور سخت کر دو،
پاکستان کو بھی اس کے اندر انوالو کر دو, جیسے ہم ان کا گودی میڈیا دیکھ رہے ہیں, اور لیٹر آن الٹیمیٹلی پھر ان کے سپوکس پرسن وہ بھی آ جائیں گے. اور جو تیسری چیز ہے کہ بہار الیکشنز میں اپنا جو پولیٹیکل مائلیج ہے وہ بھی اچیو کر لو. تو یہ کچھ چاہتے ہیں. اور دوسرا ذرا مجھے کائنیٹکس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو آپریشن سندور ہے جس کو ہم نے چکنا چور کر دیا مئی کے اندر, یہ 2.0 کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے ترشول بھی کیا, اور اس کے بعد جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, جو سیریز بنا رہے ہیں, جو اس کے لیے بیس بنا رہے ہیں, کہ یہ اب ایک نیا گراؤنڈ تراش رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی اب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اب ہم آپریشن سندور 2.0 کی طرف جائیں. ذرا بتائیے گا, اور کیا اگر یہ جاتے ہیں تو پھر کتنی ہزیمت ان کو برداشت کرنا پڑ سکتی ہے؟ یہ ایک ہی سٹون سے نا ملٹیپل یہ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے ناظرین کو پتا ہے اور ساری دنیا کو یہ چیز اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک ان کی اپنی ایک پلے بک ہے, وہ اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. دیکھیں الیکشن جو ہے بھارت میں, اس کے اندر پاکستان بیشنگ, مسلمان بیشنگ اور کشمیر یہ ہر دفعہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے. لیکن آج بی جے پی سے پہلے یہ دوسری پارٹیز بھی استعمال کرتی رہی ہیں, لیکن وہ تھوڑا ایک کنٹرولڈ جو ہے اس کا ایک حصہ ہوتا تھا. لیکن یہ چونکہ بالکل ایک ایکسٹریم رائٹ پارٹی ہے, تو یہ ان کا سارا جو ایجنڈا ہوتا ہے ہر چیز کو ہینڈل کرنے کا, وہ ایک پرتشدد یا تشدد کے ہی فاؤنڈیشن کے اوپر اس کو فیبریکیٹ کرتے ہیں. کشمیر میں انہوں نے تمام تر جو ہے کانسٹیٹیوشنل, لیگل, ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے کے بعد یہ کشمیریوں کی جو ول ٹو فائٹ ہے, جو ان کی سپرٹ ہے اپنی آزادی کے لیے, یہ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکے, بلکہ وہ ہر آنے والے دن میں ہر ایک شہادت کے بعد, ہر ایک انتہا پسندی کے اقدام کے بعد وہ پہلے سے بھی 4 گنا بڑھ جاتی ہے. تو یہ اب انہوں نے بالکل یہ پلاٹ اس طرح کیا ہے کہ اب یہ اس میں پڑھے لکھے کسی جو ہے لوگوں کو وہ انوالو کریں گے, تاکہ جو کشمیریوں کے لیے جو سپورٹ ہے اگر مین لینڈ انڈیا میں, تو وہاں پہ مسلمانوں کو کوئرس کیا جا سکے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, یقیناً 2.0 جو سندور ہے وہ اس کی پاسبلٹی کو ہمیں کبھی بھی جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جو ہزیمت ان کو اٹھانا پڑی مئی میں, اس کے بعد یہ لوگ بالکل زخمی سانپ کی طرح جو ہے نا یہ تڑپ رہے ہیں, اور اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہم بالکل جو ہے اس کے لیے تیار ہیں. دیکھیے پاک فضائیہ نے پریڈومیننٹلی اپنی ایئر پار کی جو ہے سٹرینتھ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دکھائی. تو اگر یہ اگلا آپریشن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوسٹل ایریا میں یا صدرن سائڈ سے کرنا ہے, سر کریک کا نام بار بار لے رہے ہیں جی, تو اس کے لیے پاک فضائیہ تو وہی ہے, تو ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جہاں تک میں ایک ایئر فورس ویٹرن کی حیثیت سے بات کروں, ہمیں آپ ناردرن ایریا میں ڈپلوائے کر دیں, ہمیں آپ ساؤتھ میں امپلوائے کر دیں, قوم کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاک فضائیہ تو وہی کرے گی جو ہم نے مئی میں کیا. جہاں تک نیوی کی بات ہے, تو نیوی کا رسپانس بھی آرمی کی طرح ہوگا. جہاں ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں ہر جگہ پر انہوں نے سفید جھنڈے لہرانے شروع کر دیے جب ہماری آرمی نے ان کے خلاف لمیٹڈ آپریشن کیا, اور یہی حال ہوگا کہ پھر ساؤتھ میں بھی ان کے جہازوں کے اوپر ہماری جو نیوی ہے ان کے آپریشن سے وہاں پہ بھی پھر آپ کو جو ہے نا اپنے چینل پہ سفید جھنڈے ہی دکھانے پڑیں گے. جی راجہ فیصل, میں آپ کو انوالو کروں گی, فرمائیے گا کہ جو کلیمز انڈین آرمڈ فورسز اور بالخصوص جو ان کے چیفز کر رہے ہیں, جو ان کی تیاری آن گراؤنڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. فلائنگ کافنز کی کہیں بات آتی ہے, کہیں ان کی انڈین آرمی کے اندر مورائل کی بات آتی ہے, آئے روز خودکشیاں کریں, ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہیں, اور انڈین نیوی کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ایسے وہ سانپ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, وہ تو چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے سمندروں کے اندر نظر آتی ہے. آر دے ریڈی؟ دیکھیے یاسر صاحب, ویری ریسنٹلی آف کورس ہم نے دیکھا کہ مودی جی نے ایک
پورا جو دن ہے اور پوری رات وہ گزاری وکرانت پہ، اور آئی این ایس وکرانت پہ گزار کے، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ ہم تیار ہیں اور ہم پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. شاید یہ ایسی چڑھائی کریں گے جیسے کہ انڈین میڈیا نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو نیوی ہے وہ ملتان بھی پہنچ گئی تھی اور ایک شپ جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، پاکستان کی جو سنرجی ہے آرمڈ فورسز کی، جو سروسز کی آپس میں سنرجی ہے وین اٹ کمز ٹو وکرانت، وہ تو ایک سٹنگ ڈک ہے پاکستان کی نیوی کے لیے اور پاکستان کی ایئر فورس کے لیے، اور وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. اگر اس کو ہم وائٹ ایلیفنٹ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ ایسے ہی ہے. اور بیسیکلی کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا انہوں نے، جیسے وہ ان کے بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کہ وہ ایک لے کے آ جاتے ہیں بہت بڑے بڑے سے فلوٹس، بالکل ایسے ہی، اور پھر ان کو جا کے بہا آتے ہیں گنگا میں یا پھر سمندر پہ بہا آتے ہیں. وہ اسی طرح کے اسٹیچو ہے وکرانت، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ترشول جو ایکسرسائز تھی، یہ itself is an evidence کہ انڈیا lacks in synergy, India lacks in battle integration, India lacks when it comes to جو انٹر سروسز کوآرڈینیشن ہے اس میں اتنا زیادہ لیک کرتے ہیں کہ ان کو یہ ترشول کرنی پڑ گئی. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ ہم پچھلے کو 8-10 سال سے جو سن رہے ہیں کہ انہوں نے تھیٹرائزیشن کر لی ہے، تھیٹرز میں تقسیم کر دیا ہے وار کو، وہ 8-10 سال سے صرف باتیں ہی ہیں، جمع خرچ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور آن گراؤنڈ ان کو ریالٹیز پتہ ہیں. یہ اگر اتنی پریپیئرڈ ہوتے تو کیا مئی 2025 وار میں جو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے وہ اتنی بری شکست ان کی نہ ہوتی. ایٹ لیسٹ ان کو کچھ وہاں پہ سفلتا مل جاتی. لیکن اگر وہ نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری طرح مورال ڈاؤن ہے ان کا، جس کو کہ یہ مورال کو تھوڑا سا اپ کرنے کے لیے ترشول کی، اور ساتھ میں اپنی عوام کو یہ ایک جھانسا دینے کی کوشش کی کہ ووٹ ہمیں ہی دو کیونکہ ہم 2.0 کی سندور 2.0 کی تیاری کر رہے ہیں. اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آف کورس بڑے اچھے طریقے سے دوبارہ پاکستان پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اوورآل جو پکچر ہے وہ یہ ہے کہ ترشول کی جمع خرچ وہ جتنا مرضی کرتے رہیں لیکن زیرو رزلٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اتنی بری شکست ان کو ملی کہ بھارت کا وہی حال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مودی کا بھارت نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور مودی کا بھارت نہ آج اپنے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے. اگر یہ باہر بھی کسی دنیا میں جا کے وہاں پہ چھاتی چوڑی کر کے کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز یو ہیو ارلیئر مینشنڈ کہ ایوری ڈے کچھ نہ کچھ نمونہ جو ہے وہ دنیا کے پاورفل آفس جو کہ اوول آفس ہے وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے. کبھی وہ 6 ہو جاتے ہیں، کبھی وہ 7 ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہر روز پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پریپیئرڈنس کے حوالے سے آپ نے انالیسس سن لیا. راجہ فیصل صاحب کا موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرے موضوع میں اگین ہندوستان کی فرسٹریشن کا اظہار ہے. ہندوستان کس قدر ڈیسپریٹ نظر آتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا ہمیں بہانہ مل جائے جس میں ہم اپنے لوگوں میں یعنی انڈین عوام کے اندر کچھ مقبولیت حاصل کر سکیں، کچھ قبولیت حاصل کر سکیں. اب یہ معاملہ اٹھا لیا انہوں نے یاسین ملک صاحب کا. یاسین ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک بے باک آواز ہیں، کشمیریوں کی آواز ہیں. اپنی پوری زندگی انہوں نے حریت کے نام کی ہے، کشمیریوں کی آزادی کے نام کی ہے، اور جو فلسفہ وہ لے کر چلتے ہیں وہ فلسفہ کشمیریت کا فلسفہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو ریاست ہے، فاشسٹ ریاست ہے، وہ ان کے در پہ ہے. لائف امپریزنمنٹ جب ان کو ہوئی عدالت کی جانب سے تو این آئی اے نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ این آئی اے ہائی کورٹ کی طرف موو کر گئی اور اس نے کہا جی لائف امپریزنمنٹ یا جو ان کو عمر قید کی سزا ہے یہ ناکافی ہے، اس کو کیپٹل پانشمنٹ یعنی اس کو پھانسی میں کنورٹ کر دیا جائے تاکہ ایک نیوز کریٹ ہو سکے، تاکہ مودی جو ہے وہ ماچو مین بن کے دنیا کو بتا سکے دیکھیں میں نے اتنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے دیا. ایک نہتے آدمی، ایک وہ شخص جو متعدد بیماریوں میں مبتلا ہیں، جنہیں سولیڈیرٹی کنفائنمنٹ میں 2022 سے رکھا گیا ہے، جن کے اوپر ناجائز یو اے پی اے لگایا گیا ہے، جن کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنہیں اس وقت جو ہے انہیں اپنا آرگیومنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور خاص طور پہ این آئی اے کا یہ کہنا
کہ جتنی بھی کاروائی ہو رہی ہے عدالتی کاروائی اسے صیغہ راز میں رکھا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پر یقیناً بات کریں گے، بڑی ریلیونٹ شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، اہلیہ ہیں یاسین ملک صاحب، نامور آواز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، مشال حسین ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مشال صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ ذرا اس کیس کی پروسیڈنگ کے حوالے سے تھوڑا سا ہم آپ سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا جو ابھی لیٹسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر، اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا کہ کلوز ڈور ٹرائل جو ریکویسٹ کی گئی ہے NIA کی جانب سے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی الارمنگ تو تھا ہی، یہ جو اتنے سالوں سے ایک ہینگنگ والا جو کیس لٹک رہا ہے، 3 سال تو ہو گئے ہیں، ابھی پھانسی ہوئی، لائف امپریزنمنٹ کو ہم چینج کریں تو ایک یہ اتنا بڑا سائیکولوجیکل ایک ٹارچر ایک انسان کو، اور پھر سالٹری کنفائنمنٹ، فیملی بھی ڈیفینیٹلی، اور جو ان کے ساتھ ویل وشرز ہیں ان سب کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ہیئرنگ فائنلی جب ہوتی ہے تو اس کے اندر آتا ہے کہ بھی وہ بالکل بھی جو ہے اس کو کلوز ڈور رکھیں گے، مطلب کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی دے دیا اپنی خود دیا انہوں نے، کیونکہ ان کا کوئی لائر نہیں ہے، فزیکلی ان کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا۔ آن لائن بھی آپ نے ایک ویڈیو پتہ نہیں وہ کہاں سے سوشل میڈیا پہ لیک ہوئی ہے، تو وہ میں نے بھی شیئر کیا آپ سب کے ساتھ، جس کے اندر وہ بول رہے ہیں کہ جی آپ جلدی فیصلہ کریں یاسین صاحب اس ہینگنگ کیس کا۔ تو وہ ادھر سے بڑے نب کیا ہے جج نے، بڑا روڈلی ان کو کہ ڈونٹ انٹروین۔ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کاروائی بھی کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ آن لائن جو بول رہا ہے تو اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا، اس کو کہا جا رہا ہے ڈونٹ انٹروین۔ تو پتہ نہیں یہ کون سی کاروائی ہے، اور پھر ان کیمرہ کرنی ہے، تو نیچرلی انہوں نے بہت سی چیزیں جو جھوٹ ہیں ان کو لوگوں سے چھپانا ہے، ہم پبلک آئے، کیونکہ ان کی تو ایفیڈیوٹ پبلک ہو گیا ہے، وہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ 7 پرائم منسٹرز آف انڈیا کے ساتھ اوفیشلی یاسین صاحب اور جو ہماری حریت لیڈرشپ ہے انہوں نے انگیج کیا تھا جب پیس پروسیس تھا پاکستان کے ساتھ۔ اسی طرح پاکستان کی رجیم اور گورنمنٹ اسٹیٹس کے ساتھ آن اینڈ آف انگیج رہے وہ لوگ جب بھی ہمارے انڈو پاک ڈائلاگس ہوتے تھے، اور اسی طرح اوفیشلی انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ بھی انگیج رہے۔ تو کیسے ہاؤ کم سچ پیپل جو لیڈرشپ ہے جو کشمیر کی ایک لیجٹیمیٹ اسٹرگل چلا رہی ہے کہ ان کو آپ ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر، پھر تو مودی کی BJP خود ٹیررسٹ ہے، کیونکہ انہوں نے خود آفیشلی انگیج کیا تھا جو واجپئی کی حکومت تھی، اور انہوں نے وہ لاہور بھی آئے تھے۔ تو یہ مطلب کہ مشال صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ NIA ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے، انڈیا کے اندر سارے کام ختم ہو گئے، ایک تو وہ کشمیریوں کے پیچھے ہیں، دوسرا وہ یاسین ملک صاحب کو ایسے لگتا ہے جیسے پرسنل ہے ان کے خلاف، یعنی ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، ان کا یہی ہے کہ جلدی جلدی پھانسی دیتے جلدی۔ کیا اس کو ہم آئسولیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ NIA کی اپنی کاروائی ہے، یا مودی نے ایک ٹاسک دیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے اس شخص کے بارے میں ورڈکٹ لے کے دو تاکہ میں ایک سٹیٹمنٹ دنیا کو اپنے لوگوں کو جا کے بیچ سکوں؟ از اٹ سو؟ آئی ڈونٹ نو، اپنی طرف سے تو وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ زیرو ٹالرنس کا ایک امیج سو کال دیا ہوا ہے، ٹف ہے ٹیرر کے اوپر، اور اپنی طرف سے فیک وہاں پہ جو ڈائیورٹ کرنا پبلک کی اٹینشن، جو وہاں پہ ایکسٹریملی ہائی انفلیشن، انمپلائمنٹ، فارمرز کا ایشو ہے، پھر بارڈر ایشوز ان کے چائنا سے چل رہے ہیں، پھر انٹرنل گورننس کے ہیں، پھر امریکہ کے سامنے امبیرسمنٹ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں ان کی، اور پھر جو وہ ایک ایٹماسفیئر اپنی طرف سے وہ پورٹری کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی انوائرمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ وچ از لائک انڈر تھریٹ۔ تو انڈر تھریٹ کے اندر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ٹیررسٹ وہاں اٹیک ہوا ریڈ فورٹ کے اندر، تو اسی کے اوپر مطلب وہ چڑھائی کر دی، جیسے کہ اس طرح ٹائمنگز ان کی الیکشنز کے ساتھ اتنی مل بھی ہوتی ہیں، جس طرح پہلگام ہوا، جس طرح اور دوسرے فالس فلیگ آپریشن پلوامہ ہوا، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ اس وقت کی BJP کی رجیم ہوئی ہے۔ اتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہوا ہے، اور یاسین صاحب کا بھی کارڈ یوز کر رہے ہیں یہ الیکشنز کے اندر ہینگنگ کا۔ 3rd ٹائم پرائم منسٹر یہ جب بنے اس وقت بھی ان کا میجرلی یوز کیا گیا، انہوں نے الیکشن کیمپینز میں خاص طور پہ کشمیر فائلز مووی بنائی۔ اب بھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے کہ جو BJP مطلب کہ اس کا جو اوور آل میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر جو ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد اچھا مشال صاحب، اس سے پہلے آپ سے اجازت چاہیے، فرمائیے گا کہ جو عدالتی رویہ ہے یاسین ملک صاحب کے ساتھ اس پورے کیس کی پروسیڈنگز کو لے کر سٹارٹنگ فرام 2022 سے، اس سے کوئی امید کی رمق فیملی کو نظر آتی ہے کہ، یا پھر عدالت بھی ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے کہ جیسے اس کو ڈائریکٹیوز آئیں گے اس پہ عمل کرے گی اور اس کے بعد پھر ختم شد؟
ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی، کیونکہ یہ جس طرح کی اس کی الیکشن ڈسٹریکشن ہوتی ہے تھرو دیز مووز، پھر اس کے بعد یہ ایک ہی ہیز گینڈ ان دا پاسٹ تھرو پولرائزیشن. بٹ اب جب سے ان کی جنگ انہوں نے ہاری ہے تو اس امبیرسمنٹ کو انٹرنیشنلی بھی کور کرنے کے لیے تو وہ اور بھی زیادہ یاسین صاحب کو ایز اے اسکیپ گوڈ یوز کر کے جو ٹارچر سائیکولوجیکلی مینٹلی ان کے اوپر فزیکلی کیا جا رہا ہے ٹو ٹیک آؤٹ آل دا بلیم. جیسے اب ریڈ فورٹ ہوا فوراً انہوں نے کشمیریوں پہ ڈال دیا، نہ کوئی ایویڈنس نہ کچھ. تو مطلب کہ دے آر آلویز دیر کہ بھی کشمیر کارڈ جو ہے وہ ایک اسکیپ گوڈ کے طور پہ یوز کر کے ان کو پنش کیا جائے تاکہ جسٹیفائی کیا جائے اپنے ایررز کو. تو ابھی 26 جنوری کے بعد جنوری 28 آئے گا 2026. ڈو یو تھنک کہ اس ڈیٹ میں کچھ ایسا خدشہ ہے جس کا اظہار ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کچھ بھی ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے. دیز آر گودی میڈیا اینڈ گوٹی کورٹس، کینگرو کورٹ سے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا یہ اپنی فرسٹریشن میں پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو ہم نے اپنی طرف سے ایز اے فیملی ہم لوگوں نے جو میں نے فائل کیا ہے یو این جو ورکنگ گروپ ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن، اس کے اندر میں نے اس پورے کیس کو جو ہے وہ فارملی جو ہے وہ وہاں پہ سیک کیا ہے، ان کو کمیونیکیشن کی ہے انٹرونشن کے لیے اور پٹیشن دائر کی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی طرف سے، کیونکہ جو یونائٹڈ نیشنز کے میکینزمز میں آتی ہیں چیزیں سبمیشنز کے لیے، پھر انٹرونشن اسپیشل ریپورٹرز کی، ٹارچر، ہیلتھ، انڈیپینڈنس آف ججز، فریڈم آف اسمبلی ایسوسیشن، جو انڈیپینڈنس آف ججز کمز ٹو دا ججز ان انڈیا کے اوپر پریشر ہے، پھر ہیومن رائٹس ڈیپینڈنس، سارے وہ میکینزم کو اس لیے ہم لوگوں نے اس کو کورلی فائل کیا ہے تاکہ سیکیور کیا جائے اس وقت جو حالات ہیں ان کی، جو 2.5 منتھ ہمیں ملنے، کہ ہمیں ایکسیس ٹو کاؤنسل مل جائے یاسین صاحب کے لیے. اور جو یہ فیملی سے ان کو آئسولیٹ کیا ہے، آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں سائیکولوجیکل جو ٹارچر ہوتا ہے، فزیکل تو ہوتا ہی ہے، مینٹل جو ان کے اوپر پریشر ہے اس ٹائم پہ، ایسے حالات میں پھر یہ ہینگنگ کی تلوار لٹکاتے رہنا، تو یہ تو ویری گریو انجسٹس، اور یہ مینڈیلا رولز کے خلاف ہے اور عدالتیں ہینڈ ان گلو ہے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ. یقیناً ہم اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہیں گے اپنے تئیں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے. میں اس میں امتیاز وانی صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یاسین ملک صاحب کا کیس ہم دیکھ لیں، شبیر شاہ صاحب کا کیس دیکھ لیں، اسی طریقے سے مسرت عالم بٹ صاحب کا، آسیہ اندرابی صاحب کے کیسز کے حوالے سے دیکھ لیں. تہاڑ جیل میں ان کو رکھا ہوا ہے، بڑے برے حالات کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے، ٹیررسٹ کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. حالانکہ ان کے اوپر یعنی آپ دیکھیں کتنے عرصے سے ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی عدالتی انصاف ملنے کی امید ہے ان تمام لوگوں کو جس وقت پابند سلاسل ہے؟ دیکھیں، عدالتی نظام انڈیا کا پہلے ہی جو ہے وہ گر چکا ہے اتنا کہ جس طرح افضل گرو صاحب کو انہوں نے جو پھانسی دی تھی، وہ بھی انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے مگر ان کو ہم پھانسی دے رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ہمارے جو قائدین ہیں، جس میں چیئرمین مسرت عالم بٹ صاحب، آپ نے شبیر احمد شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، آسیہ اندرابی صاحب ہے، اور بھی بہت سارے رہنما ہیں جو اس وقت جیلوں میں نظر بند ہیں. ان کی جو آپ دیکھیں جو ان کی جو طبیعت ہے وہ بہت ہی زیادہ، ان کی جو میڈیسن ہے وغیرہ ہے وہ ان کو بھی پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے. جس طرح ہمارے تحریک حریت کے چیئرمین، ان کو جموں جیل میں شہید کیا گیا، اسی طرح گیلانی صاحب کے داماد الطاف احمد شاہ صاحب کو، اس کو بھی تہاڑ جیل میں شہید کیا گیا. اور جس طرح یاسین ملک صاحب کی آپ نے بات کی، یاسین ملک صاحب کو جو ہے جھوٹے کیس، جو جھوٹے جو مقدمات ہیں وہ بنائے گئے. اگر وہ اتنا جو ان کے لیے خطرناک تھے یا ٹیررسٹ تھے، تو ان کے جب منموہن سنگھ ان کے پرائم منسٹر، ان سے وہ کشمیر کے متعلق بات کرتے، اور وہاں جو باہر سے آتے تھے وہ فوج سفیر، ان سے وہ ملتے تھے تو ان کے ساتھ بات کرتے تھے. اس وقت وہ ٹیررسٹ نہیں تھے، ان کے اوپر کوئی مقدمات اس وقت نہیں تھے. یہ کیسے مقدمات ہیں جو اب شروع ہوئے ہیں اور کو پھانسی دینے کی بات ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انڈیا کو، عوام کو بتایا جائے مودی کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ انتہائی جو گر چکی ہے، وہ بتایا جائے کہ ان کے جو ہے پھانسی دے کے ہم نے کام کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، اور یہ بتایا جائے کہ جس طرح آزادی پسند رہنما ہیں ان کو ہم پھانسیاں دیں گے. فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ڈیسپریشن کا اظہار اس وقت ہندوتوا سرکار کر رہی ہے بطور ریاست اگر دیکھا جائے، کیونکہ یہی ریاست ہندوستان کی ریاست تھی جس نے پرومسز کیے، جس نے ایگریمنٹس کیے، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی، اس کے اندر پھر ان کو یہ جو پروسیس تھا اس کے اندر انوالو کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن کے حوالے سے، کشمیر ڈسپیوٹ کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے
کتنی بڑی ریاست کا بطور ریاست ایک فیلئر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہی وعدے کے خلاف چلی جائے اور اپنے وعدے توڑے اور اپنے وعدے کو ایفا نہ کرے، ایفا عہد نہ کرے. How do you see the situation? دیکھیے یاسر، ریاست وہی رہے گی، بھارت ایز اے اسٹیٹ وہی رہے گا، یہاں پہ کانگریس آ جائے یا پھر بی جے پی آ جائے. کانگریس جو ہے وہی کام ذرا سوفسٹیکیٹڈ وے میں کرتی ہے، اور وہ اوپر سے سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہیں اور ہم ایک سیکولر ملک ہیں، حالانکہ کوئی سیکولر نہیں ہے، کوئی وہ جمہوریت نہیں ہے. وہی دھونس اور داندلی انڈین انلیگلی آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ان کے دور میں بھی تھی، اور وہی دھونس اور داندلی اس دور میں بھی بی جے پی کے دور میں بھی موجود ہے. بی جے پی ذرا اوپنلی کرتی ہے، وہ ذرا چھپ چھپا کے کرتے تھے، وہ آنکھوں میں کسی وعدے کا پاس بھی نہیں رکھتے، یہ کسی وعدے کا یہ پاس نہیں رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج کا جو بھارت ہے وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اور کشمیریوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کشمیریوں کے رائٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کشمیریوں کو وہ کبھی بھی رائٹ نہیں دے گا. اگر کانگریس نے بھی دینا ہوتا تو وہ اول دن سے وہی تو ایک بہت بڑی جو ہرڈل ہے، وہ ان کی حق خود ارادیت میں وہی تو ایک بہت بڑی ہرڈل بنے ہوئے تھے. یہ جو بی جے پی ہے یہ کھلا کے نفرت پہ اترا ہوا ہے. اسی لیے ہمیں زہران ممدانی جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا جب الیکشن جیتتے ہیں اور ان سے بھی جب یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ اگر مودی آئے اور وہ یہ چاہے کہ وہ یہاں پہ ایک ریلی نکال سکے تو کیا آپ اجازت دیں گے، تو اس نے یہ اوپنلی کہا کہ نہیں اجازت دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی میں انوالوڈ ہے. جو گجرات میں جو کچھ ہوا، اور اس نے یہ بول کے کہا کہ مائی فادر از فرام گجرات، اور جب میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ میں گجراتی ہوں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا مودی نے وہاں پہ کوئی مسلمان چھوڑا تھا، اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں وہاں پہ موجود نہیں تھا لیکن میں گجراتی ہوں. دس از دی ریپوٹیشن آف دا کرنٹ پرائم منسٹر آف انڈیا. اور آج کا جو پرائم میئر جو ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کیونکہ اس کی شہرت اس سے پہلے پہنچ جاتی ہے. صحیح ہے، پوائنٹ آ گیا. یہ بچر آف گجرات تھا، ہے اور رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں ایویم صاحب آپ کو انوالو کروں گے. فرمائیے گا کہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یاسر ملک صاحب کا اگر ہم کیس لے لیں، 2022 سے یو اے پی اے ان کے اوپر لگایا گیا، مئی 24 2022 کو ان کو اریسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے انڈیا کی جوڈیشل سسٹم کی فیلئر کا کہ کتنا فیلڈ سسٹم ہے جو انصاف نہیں دے پایا اور ان کو وکیل تک کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ جی بالکل. دیکھیے یاسین ملک صاحب جو ہے نا، وہ کشمیر میں حریت پسندی کا ایک استعارہ ہیں، وہ سمبل ہیں، اور ان کو جو ہے پابند سلاسل رکھنا یا ان کے اوپر مقدمات چلانا، ان کیمرہ ٹرائل کی کوشش کرنا، اور پھر یہ تاثر دینا کہ جی، یا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ان کو جو ہے کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہیں. ورنہ اس قدر جو ہے بیمار شخص جس کو جو ہے نہ میڈیکل سہولیات ہیں، نہ ان کو جو ہے نا فیملی ایکسیس ہے، نہ لائر ایکسیس ہے، وہ کسی کے لیے کیا جو ہے تھریٹ پوز کر رہا ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا جو ہے نا صرف اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو واقعی سزا ہو جاتی ہے یا اس سزا کو یہ عملی جامہ پہ نہ دیتے ہیں. میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے بہت پیار، محبت اور جو ہے نا احترام ہے، کیونکہ وہ وہاں کی یوتھ کے لیے ایک ان کا وجود جو ہے کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے وہ کشمیر. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ مودی جیسے درندے کے لیے یہ ایک الیکشن ٹرافی ہے. لیکن یہ شارٹ ٹرم ہے نا، لانگ ٹرم تو اس کے امپیکٹ آنے. کشمیری بھولتے نہیں، آج تک مقبول بٹ شہید کو نہیں بھولے، افضل گرو کو نہیں بھولے، اور اشرف سرائی کو نہیں بھولے، سید علی گیلانی کو نہیں بھولے، تو کیسے بھول سکتے ہیں یاسین ملک صاحب کو؟ پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ٹورڈز دی ویری اینڈ طیبہ خورشید صاحب آپ کو انوالو کروں گے. فرمائیے گا کہ عسکریت پسندی چھوڑ دو. یاسین ملک صاحب سے یہ کہہ دیا گیا تھا، ہندوستانی ریاست کی جانب سے وعدے کیے گئے کہ ہم آپ کو ایک سیف پیسج بھی دیں گے، پولیٹیکل
मूवमेंट चलाने का और प्रोसेस के अंदर आपको इन्वॉल्व भी करेंगे। जो कुछ यासीन मलिक साहब के साथ इस सारे अरसे के अंदर हुआ, जो उनके खानदान के साथ हुआ, उनकी अहलिया, उनकी बेटी उनसे नहीं मिल सकती, तो क्या जो कश्मीरी नौजवान है जो इस बेवफाई जो हिंदुस्तानी रियासत ने की है उसको नहीं देखेगा, और क्या उसको नहीं परखेगा, और क्या जब उसको फ्यूचर में कभी इस तरह का ऑफर दिया जाएगा, क्या अब वो हिंदुस्तान की रियासत के ऊपर भरोसा करेगा? देखिए, कश्मीरी नौजवान कभी भी हिंदुस्तानी रियासत पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने, यासीन मलिक ने अपनी आर्म रेजिस्टेंस को छोड़ के वो इंडिया के साथ डायलॉग की तरफ गए थे और पीस प्रोसेस को उन्होंने इनिशिएट किया था, लेकिन जो इंडियन हुकूमत ने उनके साथ किया और जिस हालत में उनको तिहाड़ जेल में रखा जा रहा है, ये तमाम कश्मीरी सियासत जो आप मकबूजा कश्मीर में है और तमाम कश्मीरी नौजवानों के लिए ये एक बिल्कुल उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ये चीज़ रियलाइज करें कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ को, उनकी हक खुद इरादियत को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, और कभी भी जो कश्मीरी और कश्मीरियों की फिलहाल जो है वो उनकी किसी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में नहीं है। वो कश्मीर के मसले को इसी तरह दबाना चाहते हैं, और कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो कश्मीरी नौजवान हो, उनको हर तरह से जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे और उनके रेजिस्टेंस मूवमेंट को बेसिकली खत्म करने की तो अभी कोशिश कहना कर चाह रहे रही हैं, ताकि क्लियर कट कश्मीर की स्टेटमेंट आवाज है, जो क्लियर वो कट मैसेज दबा है सके। कश्मीरी अवाम को कि डोंट ट्रस्ट इंडिया इन एनी केस। आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुआज़िज़ पैनलिस्ट का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तबसरा, शॉर्ट और रिपोर्ट आपने मुलाजा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Thank you.